अस्सलाम वालेकुम अहबाब ग्रामी, खलीक रहमान अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि आज का ये ख़ुसूसी तनकीदी इजलास डॉक्टर शमसुर रहमान फ़ारूकी की वफ़ात के हवाले से एक ताज़ियती इजलास जो हमने तरतीब दिया है उसके तहत मुनक़द हो रहा है। कोरोना के दिनों में बहुत गनीमत है कि हल्के का ये फॉर्म मौजूद है और एक ऐसे बड़े अदीब को जिसने अदब की सारी ज़िंदगी खिदमत की है उसे हम खराज तहसीन पेश कर सकें, उसे याद कर सकें और उनके दोस्त अहबाब उनकी बातें कर सकें। बहुत से दोस्तों ने अपने तबसरे मुझे भेज दिए हैं, कुछ दोस्त अभी तबसरे भेजेंगे और आप लोग अपनी पोस्टों के ज़रिए उनके हवाले से बातचीत करेंगे। डॉक्टर शमसुर रहमान फ़ारूकी जो कि गुज़श्ता हफ़्ते आज के दिन ही जुम्मा के रोज़ उनकी वफ़ात हुई थी। दिल्ली में वो अपनी बेटी के यहाँ थे। वबा के शायद कुछ असरात थे जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई थी और फिर उसके बाद वो इलाहाबाद अपने घर जब सेहतमंद होकर चले गए तो वहाँ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और वो जानबर ना हो सके और उनकी वफ़ात हुई और पूरी अदबी दुनिया में इसका सोग मनाया गया। सोशल मीडिया पर तो इसका बहुत चर्चा हुआ। डॉक्टर साहब चूँकि बहुत ही हमजहद शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने तमाम असनाफ़ में काम किया, तनकीद के हवाले से, तहकीक के हवाले से, शायरी हो तो वो उसमें तब आज़माई करते थे। वो उनके मजमूआ उनका आया और उसके बाद अफ़साने नावल उन्होंने किया और उसका बड़ा शोरा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने फ़ारूकी साहब की याद में आज इस सेमिनार का अहतमाम किया। और ये हमारी और बल्कि पूरी दुनिया की ये रिवायत है कि अपने बड़े लोगों को ज़िंदा रखा जाता है, उन पर बात की जाती है, उनके कारनामों को याद किया जाता है, अगली नस्लों तक जो है बात उनकी पहुँचाई जाती है और ये बहुत अहम ज़रिया होता है। ये गुफ्तगू जो आज इसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं उसमें हकीकत यह है कि मुझे बात करते हुए एक हिजाब भी महसूस हो रहा है। यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं कि जिनकी फ़ारूकी साहब से बहुत पुरानी न्याज़मंदी का सिलसिला है, गुफ्तगू का सिलसिला है, उनसे इख्तलाफ करने का एक माजी है, लिखते हैं, कबूल करते हैं उनकी की बात को, रद्द करते हैं, बात करते हैं। अव्वल फ़ारूकी साहब से जो मेरा ज़ाती राब्ता बना वो तो ज़ाहिर है कि मकाले की वजह से बना, लेकिन जो एक अदीब से राब्ता है, हकीकी राब्ता, वो उनकी तहरीर की सूरत में वो तो एक अरसे से था। इसीलिए जब पीएचडी के मकाले का वक्त आया तो मेरे लिए उनकी तनकीद पे काम करना बिल्कुल फ़ितरी महसूस हुआ और उसमें बिल्कुल मुझे कोई एक लिहाज से काम करने के आगाज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो फ़ारूकी साहब से मेरा राब्ता हुआ वो बहुत दानिस्ता मैंने शौरी कोशिश के साथ उनसे बिल्कुल नहीं किया मकाले के दौरान, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी तौर भी मैं ज़ेर असर आऊँ और उन्हें मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मेरा इस मौजू पे काम हो रहा है। जब काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका तो उनसे मैंने फ़ोन पे राब्ता किया और फिर कुछ अरसे के बाद उन्हें मैंने एक सवालनामा भेजा। उन्होंने भी उस पे बेनियाज़ी का कुछ 1 माह गुज़र गया, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और फिर अचानक उन्होंने वो
میرا سوال نامہ جو ہے پڑھا اور پھر ای میل پہ جواب دیا کہ بہت اچھا سوال نامہ تھا، اور وہ ہوا یہ کہ ان کے انٹرویوز بہت ہو چکے فاروقی صاحب کے، جو 2 جلدوں میں پہلے سے موجود ہیں، اور ان میں کم و بیش یکسانیت ہے۔ درجنوں انٹرویوز میں سرسری باتوں پہ اکتفا کیا گیا۔ تو یہ شروع میں شاید انہوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ فاروقی صاحب سے ان چیزوں پہ بھی سوال ہو جائیں کہ جو محض افسانے اور داستان یا جو روٹین کے سوال تھے، جو اعتراضات تھے مابا جدید کے حوالے سے ان کا موقف، ان کے علاوہ سوال ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ جو ان کا مرکزہ ہے ان کی تمام تحریروں میں، خواہ تخلیق ہو یا ان کی تنقید ہو، وہ مرکزہ ہے ان کی ہندوستانی یا ہند اسلامی تہذیب۔ یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم مجھے محسوس ہوا۔ اسی لیے میں نے پھر دانستہ ایسے سوال کیے جو ان سے اب تک نہیں ہو سکے، تو میں سمجھنا بھی چاہ رہا تھا، بہت سے سوال واقعی میں سمجھنا چاہ رہا تھا، اور بہت سے سوال اس لیے بھی ان سے کیے کہ ان کی یہ فکر اس زاویے سے بھی ذرا باقاعدہ طور پہ سامنے آئے۔ خیر انہوں نے بہت پسند کیا، اور شب خون جو خبر نامہ شب خون ہے اس میں بھی اس کی انٹرویو کو انہوں نے اہتمام سے شائع کیا۔ اور پھر 2016 کے اواخر میں ان کا فیض کانفرنس کے سلسلے میں آنا ہوا، لفظ ان کا قیام تھا، تو وہاں پھر ان سے ایک طویل نشست ہوئی جو 3-4 گھنٹوں کو محیط تھی۔ مہر افشاں فاروقی بھی اس میں موجود تھی۔ اس میں مزید سوال جواب ہوئے، اور ایک لحاظ سے میری تشفی ہو گئی کہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو میں نے ان سے نہ کی ہو۔ وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی اس کی، تو وہ انشاءاللہ کسی وقت پہ اس کی بھی اشاعت ہوگی۔ ایک حصے کی تو اشاعت ہو چکی تھی رسائل میں، 1-2 میں، وہ پورے کی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں کروں گا اس کو۔ آج جو یہ گفتگو ہے تو اس میں میرے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر صرف ان کی تنقیدی کارگزاری کو میں مختصراً بھی بیان کرنا چاہوں تو جتنا بھی مختصر کر لوں اس کا پھیلاؤ اس قدر ہے کہ اس نے طویل ہونا ہی ہے، لہٰذا 8-10 صفحات بن گئے ہیں، تو اب میں اس میں سے کچھ چھوڑتا جاؤں گا اور اس کو میں پڑھوں گا، اس کو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں جب اس کی کوئی مضمون کی شکل میں اشاعت ہو جائے گی، اس لیے تو بات بے ربط بھی محسوس ہوگی۔ تو اس کا دوسرا یہ ہے کہ میں ناول پہ یا ان کی شاعری پہ بات نہیں کروں گا، یہاں اکابر موجود ہیں، حمید شاہد صاحب موجود ہیں، مبین مرزا صاحب ہیں، اور بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ ہندوستان پاکستان میں جو یہاں مجھ سے بہت بہتر ان کے ناول پہ اس طرح بات کریں گے۔ بات بہت کی بھی جا چکی، اور ناول نے تو حقیقت یہ ہے کہ بالکل ڈھیر کر دیا ہے سب کو، اور اس کے جو ارتعاش اس نے پیدا کیا تھا وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو تنقید کی طرف جو ہے ہم آئیں گے، لہذا اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آغاز کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، آج کا یہ اجلاس شمس الرحمان فاروقی صاحب کی یاد اور ان کے ذکر سے مخصوص ہے۔ اس کے لیے ہم خلیق الرحمان صاحب اور حلقہ ارباب ذوق کے منتظم دوسرے دوستوں کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا۔ اس اجلاس میں جن لوگوں کی شرکت کی بابت ہمیں اندازہ ہے، ان کے حوالے سے یہ بات بلا تکلف کہی جا سکتی ہے کہ ان میں کئی احباب ہم سے زیادہ بہتر اس آج کے اجلاس کی صدارت کے مستحق سے، ہم سے زیادہ بہتر حیثیت میں وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب پر گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اگر یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا ہے تو یقین جانیے کہ اسے نسبت کے فیض کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب ہمارے عہد کے بڑے لوگوں میں تھے، اردو ادب کی تہذیب کے ان بڑے نشانات میں سے ایک بہت روشن نشان کی حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے اس عہد کے ادب کو ثروت مند ہی نہیں کیا بلکہ اس عہد کے ادب کے فکری خد و خال کو اجاگر کرنے، اس عہد کی ادبی فضا کو بنانے اور متحرک رکھنے میں بھی انہوں نے بہت غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اس میں ان کے 40 سال کم و بیش جاری رہنے والے ادبی جریدے
شب خون کا بہت اہم کردار تھا۔ بڑے لوگوں کی بابت عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ عام تاثر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایسی باتیں بالعموم مروت اور محبت میں کہی جاتی ہیں، اور یہ مشرقی مزاج کا خاصہ ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ فاروقی صاحب جیسے لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد معاشرے اور تہذیب میں حقیقتاً ایک خلا پیدا ہوتا ہے، ایک فکری خلا، ایک ذہنی خلا، اور ایسے لوگوں کی کمی تعدیر محسوس کی جاتی ہے۔ فاروقی صاحب نے جس نوع کا کام کیا وہ یقیناً خود ان کی زندگی ہی میں نہیں، آج ہم لوگوں کے سامنے ہی نہیں، بلکہ آنے والے زمانے میں بھی لوگوں کے لیے ایک سمت نما کی حیثیت سے روشن رہے گا۔ اور اس روشنی میں بار بار یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ ان کے ہونے سے ہم اور کون کون سی چیزیں اپنی فکر پر روشن کر سکتے تھے، اور کون کون سی جہات ہمارے ادب میں روشن ہو سکتی تھی، اور ان کی کمی کو یقیناً تعدیر محسوس کیا جائے گا۔ خیر، اس کارخانہ قدرت کا اصول یہی ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ آج فاروقی صاحب رخصت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئیے اب ہم سب مل کر ان کو ان کے بلند پایہ ادبی کام کو سامنے رکھتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔
اردو ادب کے نامور ادیب، شاعر، نقاد اور تاریخ دان جناب شمس الرحمان فاروقی کی وفات سے ادبی دنیا میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شمس الرحمان فاروقی نے اپنی پوری زندگی میں تخلیقی اور تنقیدی ادب میں گراں قدر کام کیا ہے۔ ان کے ادبی کام کی باز گشت اردو ادب میں ایک تسلسل سے سنی گئی۔ وہ ایک ایسے ادیب تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے تخلیق کردہ ادبی کام سے اردو ادب کی روایت میں اضافے کیے، بلکہ دیگر ادیبوں اور شاعروں کے کام کو بھی عمیق نظر سے دیکھا اور شاندار مضامین لکھے اور تبصرے کر کے ادیبوں اور شاعروں کے تخلیقی کام کو سراہا۔ ان کا یہ کام ایک مکمل ادبی شخصیت کے شایان شان رہا۔ تخلیقی سطح پر تو ہر شاعر ادیب اپنا حصہ ڈالتا ہی ہے، مگر مثبت ادبی رویوں کو آگے بڑھانے میں اور روایت میں اضافے کے حوالے سے بہت کم لوگ سامنے آتے ہیں۔ شمس الرحمان فاروقی نے اردو نثر کو وقار اور اعتبار عطا کیا۔ ان کا ناول کئی چاند تھے سرے آسمان برصغیر کی تہذیبی روایت کا امین ہے۔ ظاہری اور بین السطور حوالوں سے یہ ایک عمدہ ناول ہے۔ ان کا ایک اور ناول جو انہوں نے انگریزی میں لکھا، میرر آف بیوٹی، مغلیہ دور کے ایک خوبصورت کردار وزیر خانم کی زندگی اور تجربات کے حوالے سے بہت شاندار ہے، جس میں اس دور کے ثقافتی اور تہذیبی سیاسی ماحول کی عکاسی جمالیاتی اور تاریخی سطح پر سامنے آتی ہے۔ تنقید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو بہت بڑا کام شعر شور انگیز کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس کی 4 جلدیں ہیں، تنقید کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں خدائے سخن میر تقی میر کی شاعری کو ہر حوالے سے نئی جہتوں کو سامنے لایا گیا ہے۔ میر کی شاعری کی شرح کے حوالے سے شمس الرحمان فاروقی کی اپنی شعری بصیرت اور فہم کا خوبصورت اظہار تخلیقی سطح پر سامنے آیا ہے۔ ہمارے ہاں اردو تنقید میں تخلیقی سطح پر بہت کم کام سامنے آیا ہے، لیکن جتنا کام شمس الرحمان فاروقی نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام کو آگے بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شمس الرحمان فاروقی کی شخصیت میں جاذبیت بھی تھی اور سحر بھی تھا۔ انہوں نے جو تنقیدی مضامین لکھے ہیں وہ بے شمار ہیں اور اس کے علاوہ انٹرویوز بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ان کے کیے ہوئے کام کے صرف عنوانات کا ہی جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا کام ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، اردو لغت اور لغت نگاری، علامت کی پہچان اور افسانے کی حمایت میں کیا نظریاتی تنقید ممکن ہے؟ کیا نقاد کا وجود ضروری ہے؟ افسانے میں بیانیہ اور کردار، دریافت اور بازیافت، ادبی تخلیق اور ادبی تنقید، نظم کیا ہے؟ شاعری کا ابتدائی سبق، غالب اور جدید ذہن، اردو شاعری پر غالب کا اثر، غالب کی مشکل پسندی، میر صاحب کا زندہ عجائب گھر، اردو غزل کی روایت اور اقبال، مغرب میں جدیدیت کے رویے، کلاسیکی غزل کی شاعری، مرثیہ کی معنویت، بیانیے کا بیان، جدید شعری جمالیات اور معنی اور استعارہ، اور اس طرح سے بہت سے کام۔ اقبال کو کیسے پڑھیں، اقبال کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے ذوق و شوق اور کا ایک مضمون لکھا، اور پھر زبان کے حوالے سے فارسی کا سبق ہندی کے حوالے سے بھی ان کا مضمون پڑھنے کے قابل ہے۔ اور اسی طرح اردو ادبی ثقافت اور روایات، ماڈرن ہسٹری آف اردو ادب، اور اس کے علاوہ ان کے بعض انٹرویوز ایسے ہیں کہ ہر انٹرویو میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جاتی ہے کہ جو ادب کے طالب علم کے لیے ایک فائدہ مند ہے۔ ان کی شخصیت کی جاذبیت کی بات کی، سحر کی بات کی، تو وہ جو بھی ان سے ملتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر نئے لکھنے والوں کی وہ بھرپور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔
ان سے ملاقاتیں تو میری ذاتی 2-3 ہی رہیں، لیکن فون پر اکثر بات ہو جاتی تھی۔ اختر عثمان کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا لکھا اور اس پہ تبصرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوان رائٹر علی اکبر ناطق کی شاعری کو بھی سراہا اور ان کے افسانوں اور ناولوں پہ بھرپور گفتگو بھی کی، اور یہی وجہ ہے کہ علی اکبر ناطق فکشن کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں، ایپک فکشن خاص طور پہ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں ناطق کو پذیرائی ملی۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، ان کے ادبی کام کے اتنی جہتیں ہیں کہ اگر ہم ایک ایک پہلو پہ بھی بات کریں تو وہ بہت طویل ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب جیسے نابغے بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے کام کو اگر دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں آگے ادب کی روایات کو آگے بڑھانے میں بہت سے امکانات ملتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور فاروقی صاحب کے جو کیے ہوا کام ہے اس کو آئندہ آنے والی نسلیں نہ صرف پڑھیں بلکہ آگے بڑھائیں۔ میں حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا ہے، اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم سب کو مدعو کیا ہے۔ میں حلقہ ارباب اسلام آباد کو اس اہم کام کے حوالے سے اس تعزیت ریفرنس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بر وقت یہ کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔
شمس الرحمان فاروقی ہمارے کلاسیکی نقاد ہیں اور علمبردار وہ جدیدیت کے تھے، لیکن زیادہ کام انہوں نے کلاسکس پر کیا ہے، اور ان کی جو تخلیقات ہیں، شاعری بھی اور ناول بھی اور باقی جو کام ہے ان کا، وہ بھی کلاسیکی ہے، لیکن جو رسالہ وہ نکالتے رہے 40 برس تک، وہ جدیدیت کا علمبردار تھا۔ تو گویا ایک آکسیمورونک پرسنالٹی جو ہے وہ ہے، اور ان کی بہت ساری ورائٹیاں ہیں۔ وہ بیک وقت لغت کا کام بھی انہوں نے کیا، تفہیم غالب جیسی کتاب بھی لکھی، پھر انہوں نے افسانے بھی لکھے، سوار اور دوسری کہانیاں، ناول کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ آپ دیکھ لیجئے ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں، تو وہ کلاسیکل کام ہے سارا۔ لیکن اپنے رسالے میں انہوں نے جدیدیت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، تو ترقی پسندوں کے مقابلے میں جدیدیت اختیار کی انہوں نے۔ اور جو میر پر ان کا کام ہے، شعر شور انگیز، وہ آپ یوں سمجھیے کہ جتنا بھی مطالعہ ساری زندگی انہوں نے کیا شمس الرحمان فاروقی نے، وہ میر پر انہوں نے لاگو کر دیا، اور میر کے اشعار سے ایسے ایسے معنی نکالے کہ سر گھوم جاتا ہے۔ تو گویا جو شمس الرحمان فاروقی کا بنیادی کام ہے وہ کلاسیکی کام ہے، جو ان کی کریشن ہے وہ بھی کلاسیکل ہے، اور بعد میں انہوں نے جو کام کیا اقبال پہ، انگریزی میں ان کا کام جو ہے وہ آپ دیکھیے۔ تو اس طرح اتنی زیادہ ملٹائی لیئرل پرسنالٹی ہمارے یہاں بہت کم ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں بیک وقت جدت اور قدامت وہ گندی ہوئی تھی، اسی لیے ان کا کام جو ہے وہ جدید بھی ہے، اور قدیم تو نہیں کہنا چاہیے، کلاسیکی بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ بے پناہ پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت عمدہ تخلیقات انہوں نے چھوڑی، جن میں ان کے افسانے اور ناول موجود ہے۔ وارث علوی اور مظفر علی سید کے بعد، اور بلکہ سب سے پہلے حسن عسکری، پھر وارث علوی، پھر مظفر علی سید، اور پھر شمس الرحمان فاروقی کا جانا جو ہے ہمارے اردو ادب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے شخص کا ہونا ادبی برادری میں ایک نعمت ہے، اور اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں۔ تو ان سے بیک وقت اتفاق اور اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم ایک تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے انہیں یاد کر رہے ہیں، تو ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے جدید شاعروں پہ بھی لکھا، کافی لوگوں پہ، بلکہ میری اپنی نظم جو تراش ہے اس پر بھی انہوں نے اپنی رائے دی، جو علی اکبر ناطق نے انہیں بھیجی تھی کتاب، جو اپنا تراش میری نظم، اس پہ انہوں نے رائے دی اور کھل کے رائے دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئے سیکھنے والے لوگ ہیں انہیں ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، تاکہ انہیں جملہ بنانا آئے، اور انہیں یہ پتہ چلے کہ تنقید جو ہے اس کا بنیادی وظیفہ کیا ہے۔ یہ چیزیں نئے نقاد جو ہیں وہ شمس الرحمان فاروقی سے سیکھ سکتے ہیں، اور ان کا ایک جملہ بہت اچھا ہے کہ مابعد جدیدیت فلسفہ نہیں، ایک رجحان اور ایک رویے کا نام ہے جو جدیدیت کی موجودگی میں بھی پنپ سکتا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ اردو ادب کا صاحب کراں۔ اردو میں ادبی نظریہ سازی کا باقاعدہ آغاز مقدمہ سے ہوتا ہے، اور فاروقی کے بارے میں عسکری کے اس جملے کی معنویت اب زیادہ کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا نام حال ہی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف دوم میں سب سے زیادہ ادبی مباحث فاروقی نے چھیڑے، یقیناً اس میں شبخون نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ حال ہی کے بعد تنقید میں نظریہ سازی کا عمل کمزور پڑ گیا۔ احتشام حسین، عالیہ احمد سرور اور محمد حسن عسکری تنقید کو پختہ شعور دیتے نظر آتے ہیں۔ ان تینوں بزرگوں کی وسعت مطالعہ اور انگریزی مغربی ادب سے براہ راست واقفیت کی بنا پر تنقید کا دامن وسیع ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگرچہ ان تینوں نقادوں کو ادبی مفکر کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے،
کسی حد تک تھیورائزیشن کا کام حسن عسکری نے کیا۔ انہوں نے متنوع موضوعات پر لکھا، تاہم ان کے ہاں زیادہ تر اشارے ملتے ہیں۔ فاروقی کا مجموعی موقف سامنے آ چکا۔ تنقید میں سوال اٹھانے اور جواب الجواب کا سب سے زیادہ عمل انہی کے ہاں نظر آتا ہے۔ آج اردو تنقید کو بے معنویت سے نکالنے کے لیے فاروقی سے زیادہ کوئی اور نقاد ریلیونٹ نہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ فاروقی کے اٹھائے گئے سوالات اسی طرح قائم ہیں۔ معاصر تنقید کا بیشتر سرمایہ فاروقی کے سوالات کی روشنی میں نئے سوالات قائم کر رہا ہے۔ فاروقی کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بے ربط کام نہیں کیا۔ کئی پیچیدہ اور صبر آزما منصوبوں پر لمبے عرصے تک کام کیا اور معنی خیز نتیجے تک پہنچایا۔ داستان اور غزل پر کام کے علاوہ بعض تصورات جیسے ادب کے غیر ادبی معیارات، معنی کے مباحث وغیرہ پر نصف صدی مسلسل بات کی، اور فاروقی نے کم و بیش 3 نسلوں کی فکری آبیاری کی۔ شب خون کی لمبی اننگ 40 برس چلی۔ انہوں نے اپنے کسی کام کو غیر اہم نہیں بننے دیا۔ اسی سلیقے کے باعث ان کی ابتدائی تحریریں آج بھی بہت سی بحثوں کا محرک ہیں۔ ان کے ہاں جس قدر تنوع اور پھیلاؤ ہے، وہ اردو کے کسی اور ناقد کے حصے میں نہیں آیا۔ فاروقی نے جب 60 کی دہائی میں لکھنے کا عمل شروع کیا تو عمومی طور پر ادب کو مذہبی، سیاسی، سماجی مقاصد کے لیے بطور ذریعہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور اچھے اور برے ادب کی پہچان بھی اس کے مقاصد کے تحت کی جاتی تھی۔ فاروقی انگریزی ادب کے طالب علم تھے اور اس وقت ریچرڈز اور ایلیٹ کا غلغلہ تھا۔ ظاہر ہے وہ ان کے اٹھائے ہوئے مباحث سے متاثر ہوئے اور ان کا اطلاق انہوں نے اردو ادب پر بھی کیا۔ اسی لیے فاروقی ابتدا میں اردو کی تنقیدی فضا سے غیر مطمئن تھے۔ اپنی ادبی روایت کو جذب کرنے، اپنے زمانے کے سوالات سے جڑنے اور مغربی ادب کے مطالعے کے باعث فاروقی حال ہی کے بعد پہلے نقاد ہیں جو رائج الوقت بوتیکا اور ادبی نظریوں کو نہ صرف چیلنج کرتے ہیں بلکہ ایک نظام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ تنقید بطور ایک باضابطہ ڈسپلن ہمیں فاروقی سے قبل دکھائی نہیں دیتا۔ اصناف پر ابتدائی نوعیت کے مضامین کا ڈھیر ہے۔ تنقید کی اپنی حرکیات ہیں اور اسی لیے اپنا اسلوب۔ فاروقی سے قبل تنقید کا اسلوب موضوعی اور تاثراتی ہے۔ اصول سازی، شعریات سازی اور نظریانے کا عمل ایسی چیزیں ہیں جو فاروقی کے ہاں شدت سے موجود ہیں۔ انہوں نے نظریہ سازی کے ذریعے کلاسیکی اردو غزل کی شعریافت کی بازیافت کی اور داستان کو بے معنویت سے نکال کر وقار عطا کیا، یہاں تک کہ 21ویں صدی میں داستان کے احیاء کی باتیں ہونے لگیں۔ تاثراتی تنقید کا ایک بڑا نقص دو فنکاروں کے بیچ حقیقی امتیاز یا کسی فنکار کا حقیقی جوہر نہ کھوج سکنا ہے۔ فاروقی کی ایک بڑی عطا فن پارے کی تعیین قدر پر اصرار ہے۔ ابتدا ہی سے انہوں نے اپنی تنقید کو محض تاثراتی اور تشریحی نہیں بننے دیا۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثلا میر درد اور غالب ایک ہی شعریات کے پروردہ ہونے کے باوجود کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ صرف موضوع کی بنیاد پر فن پارے کو بڑا تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا ہر نعت کا موضوع عشق رسول ہے، مگر کوئی نعت فن پارہ یا بڑا فن پارہ بن پائی یا نہیں، اس کا فیصلہ ادبی معیارات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ میرا جی راشد، مجید امجد اور اختر الایمان کے بعد فیض کو لاتے ہیں اور ہر فنکار کی انفرادیت کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا فیض کی انفرادیت کیفیت میں اور اختر الایمان کی ڈرامائی خود کلامی میں بتاتے ہیں۔ تنقید کا بڑا منصب ایک فنکار اور فن پارے کے امتیاز کو سامنے لانا ہے۔ بصورت دیگر ہر خوبی کا اطلاق ہر فن پارے پر بآسانی کیا جا سکتا ہے اور ہر فنکار اور ہر فن پارہ عظیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نقاد کا اصل امتحان اسی انفرادیت کی تلاش ہے۔ فاروقی اور جدیدیت لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اس لیے ذیل میں جدیدیت کے وہ نکات پیش کیے جاتے ہیں جو فاروقی کا سروکار تھے۔ 1. ادب کی کسی بھی صنف کو سمجھنے کا پہلا معیار یہ ہے کہ اس کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ مثلا کیا شعر سب سے پہلے شعر کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ فن پارہ یا ادب چند ادبی اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔
2. جدیدیت تقاضا کرتی ہے کہ فنکار سماجی سیاسی حوالے سے مجبور نہ ہو، اگر سماجی سیاسی موضوع فطری طور پر آتا ہے تو آنے دیا جائے۔ 3. جدیدیت میں تجربے کی گنجائش ہے، فنکار کو فارمولے میں قید نہ کیا جائے، اگر چند تجربات غلط ہو بھی جائیں تو ایک نہ ایک ٹھیک بھی ہوگا، یہ بات وقت طے کرے گا کہ کون سا تجربہ درست ہے۔ 4. ادبی معیارات مقامی ہوتے ہیں، بین الاقوامی نہیں۔ ہر تہذیب کو حق حاصل ہے کہ اپنے معیارات کی روشنی میں اپنے فن پارے تخلیق کرے اور ان کو اپنے معیارات کی روشنی میں پرکھے۔ 1857 کے بعد ہمارے ہاں ایک مہابیانیے کا غلبہ ہوا۔ معاشرت، مذہب، ثقافت، ادب، تعلیم، ہر میدان میں چیزوں کو نئے معنی پہنائے گئے اور ایک کامیاب ماڈل کو سامنے رکھ کر یا تو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کا نسخہ تجویز کیا گیا، شاعری کے ناپاک دفتر کو مسترد کیا گیا، اور نذیر احمد کے کلیم نے تو اور آگے بڑھ کر اپنا کتب خانہ ہی جلا ڈالا۔ ہمیں غزل اور داستان سے وحشت ہونے لگی۔ نو آباد کار اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں کہ عسکری قوت کے بل بوتے پر اقتدار زیادہ دیر قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا دور رس نتائج کے لیے سیاسی، ثقافتی، علمی، تعلیمی اور دیگر پالیسیاں تشکیل دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مقامی باشندوں کے بارے میں، ان کے ماضی اور حال کے بارے میں ایک تصور خود ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ فاروقی لکھتے ہیں، کوٹ، دنیا کی تاریخ میں ہم اردو والے شاید واحد قوم ہیں جو مسلسل 100 برس سے اپنے تہذیبی ورثے کو ناقص اور نالائق اور لائق تردید سمجھتے رہے ہیں، اور جس کی تہذیبی میراث کا بیشتر حصہ ہمارے لیے نہ صرف بے معنی ہے بلکہ اس لائق بھی ہے کہ اسے بھلا دیا جائے۔ داستان تقریباً ساری مثنوی، سارے کا سارا قصیدہ، کم سے کم 85-90% غزل، زیادہ تر مرثیہ، ان سب سے ہم بے بہرہ ہیں، بلکہ ان کے بارے میں شرمندگی اور رنجیدگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنا وقت ضائع کیا۔ انکوٹ۔ داستان کی تحقیق و تنقید میں فاروقی دراصل ایک نئے دور کے نقیب کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ داستان امیر حمزہ کی ابتدا، ارتقاء اور اس کی تحریری شکل کے بارے میں نہایت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ساحری شاہر صاحب کرانی کی جلد اول اگر داستان بطور زبانی بیانیہ کی شعریات مرتب کرتی ہے تو دیگر جلدیں داستان امیر حمزہ کی عملی تنقید سے متعلق ہیں۔ ماضی قریب میں فاروقی واحد آدمی تھے جنہوں نے یہ پوری داستان پڑھی تھی۔ داستان کی بے توقیری کے حوالے سے فاروقی بوجھل دل سے کہتے ہیں، کوٹ، کسی قوم اور کسی تہذیب نے کم ہی اپنے محسنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوگا جو اہل اردو اور اہل ہند نے داستان امیر حمزہ جیسی عظیم الشان کارگاہ نیرنگ کے سانوں کے ساتھ کیا، اور جہاں تک سوال کمیت کا ہے تو لکھنؤ اور اردو ہی کیا، دنیا میں کم متن ایسے ہوں گے جو داستان امیر حمزہ کی 46 جلدوں کے 42-43 ہزار صفحات کے آگے ٹھہر سکیں۔ انکوٹ۔ داستان پر ہونے والے عمومی اعتراضات کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ داستان میں وقت کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں تھی۔ داستان زوال آمدہ دور کی یادگار ہے، یہ بیکاری کا مشغلہ ہے، یہ فرضی اور خیالاتی واقعات اور قصے ہیں جو کمزور ذہنوں کو پسند آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ داستان کی شعریات کے حوالے سے فاروقی نے بہت سے نکات پیش کیے کہ یہ ایک زبانی بیانیہ ہے، اور تحریری بیانیے سے کو اس میں شعریات کے اصولوں پر پرکھا جائے گا تو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ خاصا طویل ہے موقف ان کا، اس کو میں بس مختصراً تھوڑا سا بیان کیے دیتا ہوں۔ داستان کے بارے میں تعصب اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک زبانی اور تحریری بیانیہ کی شعریات جدا ہونے کا تصور راسخ نہ ہو جائے۔ داستان کو نا ترقی یافتہ ذہن کی شے قرار دینے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے، اس پر دراصل تحریری بیانیہ یا ناول کی شعریات کا غلبہ ہے۔ وہ تحریری اور زبانی بیانی میں فرق قائم نہ کر سکا۔ راکم نے ساحری شاہر صاحب کرانی سے داستان کی شعریات کی نمایاں صفات اخذ کی ہیں، جنہیں اس وقت میں چھوڑے دیتا ہوں۔ تقریباً کوئی 35-40 نکات ہیں جو خالص
زبانی شعریات، داستان کی شعریات کے حوالے سے ہیں کہ کہیں تحریری شکل میں چھپ جائیں گی۔ فکشن کے حوالے سے ہم فاروقی کی تنقید میں جو کنٹریبیوشن ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تنقید میں مجموعی طور پر شاعری کے مقابلے میں فکشن کو کم جگہ ملی۔ اصناف کی حدود کا تعین فاروقی کا بنیادی سروکار ہے۔ کلاسیکی اردو غزل اور شعریات کی اور داستان کی شعریات کی بازیافت سے انہیں خصوصی دلچسپی رہی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اصناف پر تھوڑی یا زیادہ وہ بازرور کی۔ فکشن خصوصاً افسانے پر فاروقی نے کوئی درجن بھر مضامین دیے جن کا تعلق نظری مباحث اور شعریات سے ہے۔ فکشن سے متعلق فاروقی کو جن مباحث سے دلچسپی رہی وہ اصولی نوعیت کے ہیں۔ ان سے خاصا اختلاف بھی کیا گیا جس میں نمائندہ اختلاف وارث علوی کا ہے۔ فاروقی کی چند باتوں سے کم و بیش سبھی ادیبوں اور نقادوں نے خواہ وہ ترقی پسند ہو یا جدید یا مابعد جدید اختلاف کیا۔ سب سے زیادہ رد عمل افسانے کی حمایت میں 1 تا 3 پر آیا۔ اختلافی پہلو تو نکلنے چاہیے کہ زندگی اور بات آگے بڑھانے کی علامت ہے، لیکن غالب اور میر پر ان کی شرح، غزل کی بازیافت، داستان کی شعریات کی ترتیب، بحیثیت ادبی مورخ ان کے نقطہ نظر اور بہت سے نظری مباحث میں فاروقی سے کوئی بڑا اختلاف اس طرح سامنے نہیں آیا جس طرح فکشن کی تنقید کے حوالے سے آیا ہے۔ فاروقی خود اس کا ایک سبب یہ بتاتے ہیں کہ دراصل فکشن کی تنقید کے حوالے سے ان میں اور دیگر ناقدین میں بنیادی فرق سوالات قائم کرنے کا ہے۔ ان مضامین پر رد عمل کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فکشن کی شعریات کے حوالے سے فاروقی دور دور تک تنہا نظر آتے ہیں۔ مضامین کے سرسری مطالعے کے بعد یہی رد عمل سامنے آتا ہے کہ فاروقی نے افسانے کو چھوٹا بھائی ثابت کیا ہے اور غیر ضروری طور پر افسانے کو شعر اور ناول سے بھڑا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصول فاروقی کے پیش نظر نہیں کہ ہر صنف اپنے طور پر کامل ہوتی ہے اور ایک کی شعریات کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہوتا؟ فاروقی کی تو کہا جا سکتا ہے کہ جدوجہد ہی یہ رہی کہ ہر صنف کی حدود و امتیازات طے ہوں۔ ان کی تنقید کا ایک بڑا حصہ مختلف اصناف کی شعریات میں تفریق کرنے سے متعلق ہے۔ ہمارے لیے یہ بحثیں اجنبی ہو سکتی ہیں مگر دنیا بھر میں اصناف سے متعلق یہ بحثیں ہوتی آئی ہیں۔ انہوں نے بیانیہ، حاضر راوی، غائب راوی، پلاٹ، کہانی وغیرہ جیسے بنیادی مسائل پر 60 اور 70 کی دہائی میں بات کی۔ فاروقی کا ایک پہلو ادب کے مسلمات پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالنا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ ان چیزوں کو ٹیبو سمجھ کر رد بھی کر دیتے ہیں، جیسے پلاٹ کے لیے انہوں نے علت و معلول کے رشتے کو ضروری نہیں خیال کیا۔ اسی طرح افسانے میں کہانی پن کے لیے بھی وہ رائج تصورات پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ ہر تہذیب کسی دوسرے سانچے اور معیار کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ ہم نے ایرانی شاعری سے اثرات قبول کیے لیکن اب وہ اردو کے سانچے ہو گئے۔ گویا جن تہذیبی مظاہر کو ہم باہر سے لے کر اپنا لیں تو وہ ہمارے ہو جاتے ہیں۔ شعر شور انگیز کے دیباچے ہماری توجہ اس جانب مبذول کراتے ہیں کہ ہم غیر تہذیبوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں مگر ان کو اپنے تصورات کی تنسیخ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ عربی، فارسی اور اردو میں تہذیب کی سطح پر کافی کچھ مشترک ہے مگر انگریزی سے ہم نے جو کچھ لینا چاہا وہ ہمارے تصور حیات سے بیگانہ تھا۔ لیکن سیاسی اور سماجی دباؤ کے تحت مغربی یا انگریزی خیالات ہم پر حاوی ہو چکے تھے، لہٰذا حسن و خوبی کا معیار ہم نے انگریزی ادب کو قرار دیا اور اپنے ادب خاص کر کلاسیکی ادب پر خط تنسیق پھیر دیا اور اپنے ادب کی اصلاح کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ فاروقی کے مجموعی کاموں میں شعر شور انگیز کو خاص مقام حاصل ہے۔ شرح کے علاوہ اس کے دباچوں نے کافی توجہ حاصل کی۔ نظری اور عملی لحاظ سے ان کی شعری تنقید کو کلیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلاسیکی غزل کی شعریات کی بازیافت تو ان کا بڑا حوالہ ہے جس کی اطلاقی صورت ہمیں ان کے میر، غالب اور اقبال کے مطالعات میں نظر آتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ کلاسیکی شعری روایت کو سمجھے بغیر ہم اقبال بلکہ جدید شعراء کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ کلاسیکی غزل کی شعریات کی روشنی میں میر اور غالب کی شرح کرتے ہیں۔ ان کا یہ موقف خاصا
زوردار ہے کہ کلاسیکی غزل کی شعریات سے عدم واقفیت کے نتیجے میں ہم جدید غزل کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا متن کی شرح و تعبیر اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اس فن پارے کی شعریات کا علم ہو۔ میر و غالب کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ خواص و عوام سب اس کا یکساں شکار ہوئے۔ غالب کی مشکل پسندی کی شہرت ہے تو میر کی سہل ممتنع کی۔ نتیجہ یہ کہ غالب کے مختصر کلام کی درجن بھر شرح ہیں اور میر کے بھاری بھرکم دیوان کی شرح کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ میر کے صرف انتخاب کر کے ہی انہیں انتخابی شاعر بنا ڈالا گیا۔ شعر شورانگیز فاروقی کا میر کا کم و بیش ربع صدی کے مطالعے کا نتیجہ ہے۔ بطور شاعر فاروقی کی سب سے بڑی انفرادیت ان کا تصور معنی ہے۔ یہ ہمارے رائج تصور معنی سے انحراف بھی ہے۔ فاروقی کی دوسری انفرادیت ان کی مغربی شعریات سے گہری واقفیت ہے اور انہوں نے گاہے بگاہے اس کو برتا ہے۔ شعر شورانگیز اس حوالے سے بھی خاصا چونکاتی ہے کہ یہ میر کے بارے میں مروجہ تصورات کو رد کرتی ہے۔ فاروقی نے ایک جاندار تھیسس یہ بھی بنایا ہے کہ غالب ہمارے آخری بڑے کلاسیکی شاعر اور پہلے بڑے جدید شاعر ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فاروقی نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ میر و غالب دونوں ایک ہی تہذیب اور ایک ہی شعریات کے پروردہ ہیں، بلکہ کسی بھی شاعر کو اس کی روایت سے توڑ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ غالب اور اقبال کے بارے میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ دونوں تنہا ہیں اور اپنی روایت خود قائم کرتے ہیں۔ فاروقی ادبی معیارات کی مدد سے اقبال کو ایک عظیم شاعر قرار دیتے ہیں۔ اقبال کے ساتھ بہرحال ایک زیادتی ہوئی کہ انہیں صرف مسلمانوں بلکہ بر عظیم کے مسلمانوں اور پھر پاکستان کے مسلمانوں کا شاعر بنا دیا گیا۔ اقبال کے حوالے سے تحریروں کا ایک انبار ہے، لیکن ان میں سے کتنی تحریروں میں واقعی اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جس قدر لکھا گیا اسی قدر اقبال کو محدود کیا گیا۔ موضوعات اور افکار کی بنا پر اقبال کو بڑا شاعر بنانے والے نقادوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہی موضوعات اور افکار جب دوسرے شاعر استعمال کرتے ہیں تو پھر اقبال کی کیا تخصیص رہ جاتی ہے؟ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا یہ اجلاس محترم شمس الرحمان فاروقی صاحب کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ فاروقی صاحب ہمارے ادبی منظرنامے کی بہت طاقتور آواز تھے۔ تخلیق، تنقید اور ترتیب، ان تینوں حوالوں سے انہوں نے اردو ادب میں بہت جاندار نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کا رسالہ شب خون 40 سال تک ادبا اور شعراء کی ذہنی تربیت کرتا رہا ہے اور اردو ادب کو نئی راہیں دکھاتا رہا ہے۔ شاعری اور فکشن میں ان کا کام نہایت وسیع ہے۔ خاص طور پر ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں اردو ادب میں تا دیر تک یاد رکھے جانے والے ناولوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر وزیر بیگم کا کردار اور اس 19ویں صدی کے نصف اول کا ہندوستانی سماج، تہذیب، کردار، بدلتے مناظر اتنی خوبی کے ساتھ فاروقی صاحب نے ناول میں سموئے ہیں کہ انہوں نے اس عہد کو زندہ کر دیا ہے۔ ان کا دوسرا ناول قبض زمان اگرچہ اتنا زیر بحث نہیں آیا جتنا پہلا آیا تھا، لیکن وہ بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جدید نظم گو کے طور پر ان کی شاعری اور ان کی خاص طور پہ نظمیں جو ہیں وہ ایک بہت الگ ذائقہ رکھتی ہیں۔ اور پھر جو ان کا سب سے اہم کام ہے اور جس کی بہت سی جہاد ہیں، مثلاً میر تقی میر کی تشریح اور تفہیم، غالب کی تفہیم، افسانے کے اوپر کام، داستانوں کے اوپر کام، اور معاصر لکھنے والوں کے ساتھ فکری اور فنی مکالمہ اور بہت کچھ، تو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ شمس الرحمان فاروقی
एक बहुत ही मुतहर्रक और बहुत ही ताकतवर आवाज़ थे हमारे अहद की। अब वो हम में नहीं हैं, लेकिन उनका लिखा काम हमारे दरमियान मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बरसों में ये काम उर्दू कायरीन को, नाकदीन को और मुहक्किकीन को अपनी जानब मुतवज्जो करता रहेगा, और इससे नए रास्ते निकलते रहेंगे, और शम्स रहमान फारूकी साहब जो हैं वो तादेर उर्दू अदब में याद रखे जाएंगे।
शम्सु रहमान फ़ारूक़ी एक बहुत कदावर शख्सियत, अदबी शख्सियत, एक बतौर नक्काद, बतौर तख्लीक़कार, बतौर मुदीर, उनकी ख़िदमत उर्दू अदब में बहुत बड़ी ख़िदमत हैं जिनको जब तक उर्दू दुनिया है उनको उनकी वो ममनून रहेगी। और उनके नक्श कदम पर चलते हुए हम शेर, अदब, नस्र और शेर का फ़र्क और इस तरह के ऐसे मबाहिस से गुज़रते हैं जो एक नए तख्लीक़कार को नई राहें दिखाता है। शम्सु रहमान फ़ारूक़ी की अपनी जितनी भी तसनीफ़ हैं वो इतनी ज़्यादा उनके मौज़ूआती तनव्वुअ उसमें मौजूद है कि उसको अगर हम किसी एक सांचे में ढालने की कोशिश करें या उसको किसी एक जगह पर रख कर उसके बारे में कोई मुहाकमा करने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी जो तख्लीकी उपज है वो भी उतनी ही ज़ोरदार है जितनी कि उनकी तनकीदी है। और जब हम उनके तहकीकी कारनामे देखते हैं तो वो हमें उन सब पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। इसी तरह से जब हम शबख़ून का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पर उनकी बतौर मुदीराना सलाहियतें इतनी जामे हैं और अदबी दुनिया में और ख़ास तौर पर अदबी जराइद की जो एक तारीख़ है उसमें वो एक ऐसा अहम रिसाले के तौर पर सामने आता है कि जिसने नए मबाहिस को, नए तनकीदी मबाहिस को, नई मगरबी थ्योरीज़ को जो है वो हमारे तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस हवाले से ये अपने तईं एक बहुत अहम खिदमत है उर्दू अदब की, जो हमेशा रहती दुनिया तक उर्दू अदब की इस खिदमत को याद रखा जाएगा। लोग इनकी तसनीफ़ शेर, गैर शेर और नस्र, इस पूरे एक तवील मज़मून में अगर हम देखें तो उसमें शम्सु रहमान फ़ारूक़ी ने बड़े ख़ूबसूरती के साथ शेर और गैर शेर को आपस में मुमय्यज़ करने के लिए इतने सादा और इतने ख़ूबसूरत असूल वज़ा किए हैं कि जब हम उन पर गौर करते हैं तो वो आज भी उतने ही दिलचस्प और नुमायाँ नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर एक बात जो बड़ी अहम उन्होंने कही, वो ख़ास तौर पर वो मगरबी तनकीद पर मशरक़ी तनकीद को इस हवाले से भी उसको सराहते हैं कि वो कहते हैं कि जो मगरबी तनकीद है उसने अभी तक शेर के महासिन को मुतय्यन नहीं किया था, लेकिन मशरक़ी तनकीद में ये बात अहम है, मशरक़ी तनकीद में ये बात अहम है कि उसमें उन्होंने उन तमाम चीज़ों को मुतय्यन कर लिया था और शेर के मुनासिब महासिन भी तय कर लिए थे, जिसकी वो मिसाल हमें मुकदमा शेर व शायरी की सूरत में देते हैं। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने इसके अलावा भी उनके अदबी मबाहिस हैं वो भी बड़े ख़ूबसूरत हैं, जिसमें वो फ़िराक गोरखपुरी के यहाँ भी हमें उनकी तनकीद बड़ी एक तरह से मस्बत भी है, लेकिन साथ साथ उनके वो शेरियत को जहाँ सराहते हैं लेकिन उनके अल्फाज की गलतियाँ और उनकी तरफ में निशानदेही करते हैं। तो इस तरह से वो इतलाक़ी सूरतें भी तनकीद की पैदा करते हैं कि किस तरह से हम एक बड़े फ़नकार को, जिसके बारे में नियाज़ फ़तेहपुरी जैसे लोग सनद का दर्जा दे चुके हों, तो हमें उनमें उसके बावजूद जो है वो हमें उसकी इतलाक़ी सूरतें किस तरह से हो सकती है, एक नक्काद का काम किस तरह से सामने आता है। अच्छा, इसी तरह से जब वो अदबी तख्लीक और नक्काद के बारे में बहस उठाते हैं तो वहाँ पर भी बड़े अहम सवालात की तरफ इशारा करते हैं हमें। वो सवाल उठाते हैं कि तख्लीक और तनकीद का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। इसी तरह से वो नक्काद के मनसब के बारे में सवाल उठाते हैं और ये वाज़े करते हैं कि क्या तनकीद का मर्तबा तख्लीक से ज़्यादा बुलंद है, और अगर ऐसा है तो उस जो बरतरी है उस क्या वो वजूदी एतबार से है या इल्मियाती एतबार से? क्या तख्लीक को नक्काद का महकूम कहा जा सकता है, या क्या तनकीद भी तख्लीकी कारगुजारी? तो इस तरह के बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के सवालात जो हमें हमारी तख्लीकी जो हमारी सूरतें हैं या हमारे अंदर जो फ़िक्री रवैये हैं उनको महमेज़ करती हैं और हमें एक नए दरवाज़ा हमारे ऊपर खोलती हैं, जिसमें नए सवालात और उनके जवाबात की तलाश का एक सफ़र नज़र आता है। शम्सु रहमान फ़ारूक़ी साहब की जो गालिब के हवाले से तहरीरें हैं वो भी तफ़हीम गालिब में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। फिर शेर शोर अंगेज़ की तदवीन, और सिर्फ़ इक़बाल नहीं बल्कि क्लासिकल शोरा के साथ साथ वो इक़बाल को कि हाउ टू रीड इक़बाल, ये भी उनकी किताब है। तो उसमें भी वो हमें इक़बाल के बारे में जिस तरह से बताते हैं कि इक़बाल का मुतालिया किन जिहात पर, किन बुनियादों पर किया जाए और इक़बाल की तफ़हीम में कैसे मदद मिल सकती है। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि शम्सु रहमान फ़ारूक़ी की ख़िदमत इस ज़ैल में भी बहुत अहम है कि वो ज़ुबान के लिसानियाती पहलुओं पर भी बड़ी अहमियत से गुफ्तगू करते हैं।
تو ایک دفعہ پھر شمس الرحمن فاروقی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے اگلے دنیا کے لیے بہت ساری دعائیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ادبی دنیا میں ایسے جو نابغہ روزگار شخصیات ہیں وہ اگرچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہیں، لیکن خدا کرے کہ ادبی دنیا میں اور ہمارے جو اردو ادب کے سفیران اردو ادب ہیں وہ امن کے بھی سفیر تھے، تو یہ امن کا سلسلہ، اردو سے محبت کرنے والوں کا سلسلہ یہ یوں ہی جڑا رہے، اور یہ جو ہے وہ امن سے، محبت سے ہم شعر، ادب، تخلیق، تنقید اور ادبی جرائد، یہ تمام جو ہیں وہ چیزیں ہمیں جوڑتی رہیں اور ہم اسی طرح سے نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے آگے بڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے کہ میں شمس الرحمن فاروقی صاحب کو ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسمان کی تازہ اشاعت دکھا رہا تھا۔ انہوں نے ادھر سرحد پار اپنے سیل فون کا کیمرہ اور ڈسپلے آن کر رکھا تھا۔ ادھر میں اپنی لائبریری میں بیٹھا اپنے سیل پر ناول کا سرورق، ابتدائی صفحات، پس سرورق ایک ایک کر کے سب دکھاتا گیا اور وہ خوش ہوتے رہے۔ یہ سارا خوبصورت منظر ایک ویڈیو میں موجود ہے۔ یہ ان کی آواز کی آخری ریکارڈنگ نہیں ہے جو میرے پاس محفوظ ہو۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ کووڈ-19 کا شکار ہوئے اور ہسپتال جا پہنچے، تو وہ وہاں سے اپنی آواز میں پیغام ریکارڈ کر کے مجھے بھیجتے رہے اور ہر بار کہتے رہے کہ وہ قدرے ٹھیک ہیں اور محبت کرنے والوں کی دعاؤں کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو چکی تھی کہ سنبھل نہ پائے۔ ہسپتال سے گھر منتقل ہوئے، مگر صحت کی بحالی کا عمل رک سا گیا تھا۔ اسی فون نمبر سے جس پر فاروقی صاحب سے بات ہوتی رہی تھی یا وہ کوئی میسج بھیج دیا کرتے تھے، اس سے مجھے آخری وائس میسج آیا۔ یہ فاروقی صاحب کی اپنی آواز میں نہ تھا، ان کی بیٹی مہر افشاں فاروقی کے نے ایک پیغام ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیا تھا اور بتایا تھا کہ فاروقی صاحب کی ہدایت پر وہ بتانا چاہتی تھیں کہ وہ آہستہ روی سے صحت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس بیچ میں خود ہسپتال جا پہنچا۔ جی میں خود۔ ہوا یوں کہ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تو بچوں نے بعد میں بتایا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گرنے اور ہوش میں آنے کے درمیان اس کیفیت میں گزرا تھا کہ میری آنکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئی تھیں، ہونٹ کھلے تھے اور زبان دوری ہو کر تالو کو چھو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور مجھ پر کیا بیتی تھی۔ بس ایک نکاہت تھی جو بدن میں ہر کہیں دندنا رہی تھی۔ تاہم میری بیگم یاسمین اور بچے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے ہسپتال منتقل کر دیا تھا۔ وہاں 3 دن پڑے رہنے اور طرح طرح کے ٹیسٹوں سے گزرنے کے بعد ڈسچارج ہوا تو میرے آرام کی خاطر سیل فون وغیرہ دور رکھ چھوڑے گئے۔ شاید یہی وہ لمحات تھے کہ فاروقی صاحب کی رحلت کی خبر آئی تھی۔ میرے سیل پر مسلسل فون آ رہے تھے۔ کشور ناہید کا فون آیا تو وہ سیل میرے پاس لے آئی۔ فون سننے سے پہلے ہی اس کی گھنٹی بند ہو چکی تھی۔ یاسمین نے سیل میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بس اتنا کہا، شمس الرحمن فاروقی صاحب، اور گردن ایک طرف گرا دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یوں سامنے دیکھ رہا تھا جیسے وہاں چھت نہ تھی، موت تھی جس کا چہرہ میں نے دیکھا تھا اور جس کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا۔ اردو ادب کی آبرو شمس الرحمن فاروقی ہم میں نہیں رہے ہیں، مگر ان کی عہد ساز شخصیت ایسی ہے کہ اردو ادب کا مستقل باب ہو گئی ہے۔ وہ 15 جنوری 1936 کو پرتاپ گڑھ یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے۔ علم و فضل کی قدیم روایت اپنے بزرگوں سے ورثے میں پائی۔ 13 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر اور بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور باپ کی طرح پڑھنے لکھنے کی طرف راغب۔ فاروقی صاحب کے دادا حکیم مولوی محمد اصغر فاروقی تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ فراق گورکھپوری کے استاد تھے۔ نانا محمد نذیر کی دلچسپی کا علاقہ بھی تعلیم رہا۔ ان کے زمانے کا ایک قائم کیا ہوا سکول اب کالج بن چکا ہے۔ فاروقی صاحب نے اپنی یادداشتوں میں بتا رکھا ہے کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی شاعری کی طرف راغب تھے۔
تب انہوں نے ایک قلمی رسالہ گلستان بھی نکالا تھا، بس کچھ کاغذات کو اکٹھا کر کے اس پر اپنی تصانیف لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ رسالہ بس ایسا تھا۔ میٹرک کر لیا تو پہلا افسانہ لکھا۔ کوئی 70 سال پہلے انہوں نے اپنا پہلا ناول، مختصر ناول دلدل سے باہر لکھا، جو معیار میرٹھ میں 4 قصوں میں شائع ہوا تھا۔ یہ فاروقی صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز تھا۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی، جس کی بابت وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کی تصویر اخبارات میں شائع ہوئی اور بہت لوگ متاثر ہوئے تھے۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو کر کیا تھا، مگر مقابلے کا امتحان پاس کر کے وہ پوسٹل سروس میں آ گئے اور یہاں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی شادی جمیلہ خاتون سے ہوئی، جن کا فاروقی صاحب نے ہمیشہ ذکر بہت محبت سے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جب جمیلہ خاتون کی رحلت پر میں نے فاروقی صاحب سے پرسے کا فون کیا تھا تو ان کا ذکر کرتے کرتے ان کی آواز بار بار پھرا جاتی تھی۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ وہ اس بی بی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کئی برس پہلے مجھے آخری بار فاروقی صاحب کے ساتھ جمیلہ خاتون جب پاکستان آئی تھیں تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ فاروقی صاحب کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھ رہی تھیں، اور فاروقی صاحب کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا جمیلہ خاتون کی طرف وہی دیکھتے۔ فاروقی صاحب نے جمیلہ خاتون کے حوالے سے بجا طور پر لکھا تھا، ایک مدت تک نصف صدی سے بھی زیادہ، جس نے مجھے جی جان سے رکھا دلشاد۔ یہاں ان کا ناول چھپنے جا رہا تھا تو وہ بار بار کہتے تھے کہ اپنی خاتون خانہ کے لیے لکھی گئی ان کی نظم کو ضرور اس میں شامل رکھیں۔ فاروقی صاحب ہمیشہ کہا کرتے کہ جمیلہ خاتون تھیں جن کی مدد سے وہ شب خون جیسا رسالہ 4 دہائیوں تک مسلسل نکالتے رہے تھے۔ شب خون کا پہلا شمارہ جون 1966 کی تاریخ کے ساتھ مئی 1966 کو منظر عام پر آیا تھا، جس پر مرتب اور منتظم کی حیثیت سے جمیلہ فاروقی کا نام تھا۔ شب خون نے کئی نسلوں کی ادبی تربیت کی اور اس کے 2 آخری ضمیر زخیم شمارے جون 2005 میں شائع ہوئے تھے۔ شب خون کئی برس تک پاکستان میں ترسیل کے لیے یہاں دوستوں کو دینے کے لیے میرے پاس آتا رہا۔ شب خون کی اشاعت معطل ہوئی تب تک یہ شمارہ میرے پاس آتا رہا، اور اس کے بعد خبرنامہ شب خون کے نام سے کچھ صفحات بھی شائع ہوتے رہے، پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تاہم ان 39-40 برسوں میں اس رسالے نے ایسے ایسے مباحث اٹھائے کہ فاروقی صاحب کا نام سب سے زیادہ ادبی دنیا میں گونجنے لگا تھا۔ 2005 میں شائع ہونے والے ان آخری 2 شماروں میں سے ایک شمارہ اس انتخاب پر مشتمل تھا جو لگ بھگ 24,000 صفحات پر مشتمل شب خون میں چھپنے والی تحریروں سے کیا گیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں فاروقی صاحب نے بھارت میں متعارف کرایا۔ میرے افسانے شب خون میں شائع کی، اور جب ایک درسی کتاب انتخاب نثر اردو کو مرتب کرنے کا موقع نکلا تو پاکستان نے انہوں نے 2 افسانہ نگاروں کے افسانے کتاب کا حصہ بنائے، انتظار حسین کا بادل اور اس خاکسار کا لوت۔ میرے کئی افسانے انہوں نے شب خون میں چھاپے، گانٹھ، ماخوذ تاثر کی کہانی، موت منڈی میں اکیلی موت کا قصہ، بدن برزخ سلسلے کے 3 افسانے، حتیٰ کہ اس آخری انتخاب میں بھی میرا افسانہ شامل تھا۔ میں اسے اپنی ٹوپی میں سجی کسی کلگی سے کم نہیں سمجھتا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی جب 40 برس تک شب خون میں چھپنے والی منتخب تحریروں کو ایک بار پھر چھان پٹک کر کڑا انتخاب کر رہے تھے، جی منتخب تحریروں سے انتخاب، تو انہوں نے راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین، خالدہ حسین، منشا یاد، رشید امجد، سوریندر پرکاش، صدیق عالم، انور سجاد، اسد محمد خان کے ساتھ اس خاکسار کے افسانے سورگ میں سور کو دیکھا اور انتخاب کا حصہ بنا لیا تھا۔ جس زمانے میں فاروقی صاحب نے تنقید میں اپنا نام بنایا، وہ زمانہ ترقی پسندوں کی قدرے پسپائی کا زمانہ تھا۔ فاروقی صاحب کو ترقی پسندوں نے ایک حریف کے طور پر لیا اور ان کی شہرت جدیدیت کے ایک علمبردار کے طور پر ہوئی۔ ان کی تنقیدی خیالات کو بہت توجہ سے دیکھا جانے لگا تھا۔ ان کا سب سے زیادہ توجہ بٹور لینے والا کام 4 جلدوں پر مشتمل کتاب شعر شور انگیز تھی۔ میر تقی میر کی تفہیمات کا ایسا کرینہ کہ دوست دشمن سب اس کے معترف ہوئے اور انہیں سرسوتی ایوارڈ ملا۔ میں اسے بھی اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ جب یہاں ڈاکٹر سبز رشید نے ان کے تنقیدی تحریروں کا ایک انتخاب چھاپنا چاہا اور ان سے اس کی اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ انتخاب میں کروں اور اس کا مقدمہ بھی لکھوں۔ میرا ناول آیا
مٹی آدم کھاتی ہے، تو اس کا مقدمہ فاروقی صاحب نے لکھا تھا۔ خیر، یہیں بتاتا چلوں کہ ہمارے بیچ سب اچھا بھی نہیں تھا، اور پاکستان میں یا پھر دلی میں جو ملاقاتیں رہیں ان میں ہم ان مسائل پر بھی بات کر رہے تھے جن پر ہمارا نقطہ نظر مختلف ہو جاتا تھا۔ تاہم میں ہمیشہ ان کے معاملے میں محتاط اور مؤدب رہا ہوں کہ ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ تھا۔ گنج سوختہ، سبز اندر سبز، چار سمت کا دریا، آسمان محراب، سوار اور دوسرے افسانے، افسانے کی حمایت میں، لفظ و معنی، عروض، آہنگ اور زبان، اردو غزل کے اہم موڑ، ہمارے لیے منٹو صاحب، قبض زماں، کئی چاند تھے سر آسماں، اور جوں جوں یاد کیے چلے جائیں تو فاروقی صاحب کے کام کی عظمت کی دھاک دل پر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود فاروقی صاحب کی تحریروں اور خیالات ایسے ہیں، ان کی تحریریں اور خیالات ایسے ہیں کہ آپ کو ٹھس بیٹھنے نہیں دیتے۔ آپ انہیں پڑھ کر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور بساط بھر اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی طالب علمانہ اختلاف میں نے اپنی نیشنل بک فاؤنڈیشن سے چھپنے والی کتاب اردو افسانہ صورت و معنی میں کیا تھا۔ یہ کتاب انہیں ملی تو انہوں نے 25 جون 2006 کو مجھے خط لکھ بھیجا تھا۔ کوٹ: خوب، بہت خوب، کم ہی لوگوں نے افسانے کی حمایت میں پر اتنی عمدہ گفتگو کی ہے، جزاک اللہ۔ یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ منٹو پر ان کی کتاب ہمارے لیے منٹو صاحب آئی تو اس پر بھی مجھے کچھ ایسے اختلافی خیالات کا اظہار کرنا پڑا تھا۔ میں نے خود کو وہاں بھی مؤدب پایا جہاں میں سرے سے ان کے خیالات نہ مان رہا تھا۔ شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ اجمل کمال نے اپنے ایک مضمون میں میرے اختلافی نوٹ کو تو اہم کہا، مگر میرے لہجے پر فدویانی کی پھپتی کس دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب کئی چاند تھے سر آسماں پر میری لکھی ہوئی تحریر انہیں ملی تو انہوں نے اجمل کمال کے اس جملے کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا فدوی ایسا ہوتا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے ان کی بات سمجھ نہ پایا تو انہوں نے کہکا لگایا اور دہلی میں ہونے والی اس ملاقات کا ذکر کیا جس کا ذکر اس دیباچے میں بھی آ گیا تھا۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کئی چاند تھے سر آسماں کے ارشاد پر ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا ہے، جس کی ویڈیو امر شاہد نے بک کارنر کے صفحات پر فراہم کر دی ہے۔ آپ اس میں فاروقی صاحب کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے پھر سے سنا ہے، اور جب میں اس ناول کے خوبصورت صفحات دکھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچا ہوں کہ جہاں وہ لطف لے کر فرما رہے ہیں، وہاں ایک صاحب ہوتے ہیں محمد حمید شاہد، کیا ان کا دیباچہ بھی اس میں شامل ہے، تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ تحریر کتاب کی اشاعت سے پہلے نہ صرف پڑھی تھی، اس پر پسندیدگی کا اظہار اس قدر فراوانی سے کیا تھا کہ مجھے حجاب آنے لگا تھا۔ اس موقع پر ان کا اس محبت سے اس تحریر کا ذکر کرنا ایسا تھا کہ اس کی یاد بھی اب میری زندگی کا سرمایہ ہو گئی۔ بہت شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عرفان، اسلام آباد. شمس الرحمان فاروقی صاحب کی وفات کی خبر تمام ادب برادری کے اوپر بہت ایک بجلی بن کر گری. ایک بہت تکلیف دہ سانحہ ہے جس سے اس وقت اردو ادب گزر رہا ہے. شمس الرحمان فاروقی ادب کا، تنقید کا، تخلیق کا ایک بہت بڑا نام. شعر شور انگیز افسانے کی حمایت میں سوار اور دوسرے افسانے، تمام کتابیں ایسی ہیں کہ جنہیں بار بار پڑھا جانا چاہیے، جو بار بار پڑھائی جا رہی ہیں مختلف یونیورسٹیز کی سطح پر. میرا تعارف شمس الرحمان فاروقی صاحب سے شعر شور انگیز کی حوالے سے ہوا، لیکن جس کتاب نے مجھے زیادہ متاثر کیا، اور جب میں افسانے کے حوالے سے ایم فل کا کام کر رہا تھا تو افسانے کی حمایت میں ان کے جو مضامین کا مجموعہ، اس نے بہت زیادہ میرے لیے جو ہے وہ مدد کا باعث بھی بنا، اور میرے ذہن کے دریچے کھولے اس نے. یعنی سیکھنے کا عمل آغاز ہوا، اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ افسانے کی حمایت میں، کہ افسانہ کیا ہے اور افسانہ غزل سے کیسے مختلف ہے، اور نثر اور نظم کے درمیان جو فرق ہے وہ انہوں نے جس طرح سے بیان کیا. پھر اس کے بعد دوستو، شمس الرحمان فاروقی صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا. بہت بھرپور اجلاس ہوا، اور اس میں گفتگو کرنے والے لوگوں میں افتخار عارف صاحب، صفدر رشید، ڈاکٹر امجد طفیل، محمد حمید شاہد، ڈاکٹر نجیبہ عارف، منظر نقوی، خلیق الرحمان، کاشف رضا، اختر عثمان، اکبر نیازی، پروین طاہر، طارق محمود، فرخ ندیم، روش ندیم اور ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ تک سبھی لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اپنے اپنے زاویے اور اپنے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ. یوں تو یہ ایک تعزیتی ریفرنس تھا، لیکن جب ہم اس گفتگو پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب کی شخصیت، ان کی تخلیقات اور ان کی فکری جہاد کو بھی پیش نظر رکھ کر یہاں گفتگو کی گئی ہے. اور اس گفتگو میں فاروقی صاحب کی بلند مرتبہ شخصیت ہمارے سامنے اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ آتی ہے. بڑے لوگ اپنی فکر، اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنے افکار اور اپنی تخلیقات ہی کی بنیاد پر صرف بڑے نہیں ہوتے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی بڑائی کا سب سے نمایاں رخ اس وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب وہ اپنی ذاتی سطح پر کسی اختلاف یا رد عمل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کردار، اپنی شخصیت اور اپنی ذہنی سطح کا اظہار کرتے ہیں. شمس الرحمان فاروقی صاحب کے ساتھ یہاں پر جس اختلاف کا اظہار بھی کیا گیا، اور ان کی زندگی میں اختلاف کرنے والوں کے اس سے پہلے بھی جو سوالات، جو مسائل اور مباحث ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، وہ بھی شمس الرحمان فاروقی صاحب کی بلند مرتبہ شخصیت ہی کو اجاگر کرتے ہیں. یہاں ایک بات خصوصیت سے آپ سب اہل نظر دوستوں کے سامنے رکھنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ فاروقی صاحب کی بابت جو ایک عام تاثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں، کہ انہوں نے جدیدیت کی نمائندگی کی. ہمارے ادب میں جدیدیت کے فروغ میں انہوں نے اور ان کے موقر ادبی جریدے شبخون نے بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ تاثر غلط بھی نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب ہم فاروقی صاحب کے کام کو اس کی کلیت میں دیکھتے ہیں، ایک ہولسٹک ویو کے ساتھ جب ہم اس کام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب نے
جدیدیت کے افکار اور تصورات سے سروکار تو یقیناً بہت رکھا ہے اور اپنے ادب میں اسے بروئے کار بھی وہ لائے ہیں، لیکن کلیت کار یہ بتاتی ہے کہ فاروقی صاحب اس جدیدیت کے تناظر میں اپنے ادب کے کلاسیکی شعور کو نئے زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ کام انہوں نے دونوں سطحوں پر کیا ہے، تخلیقی سطح پر بھی کیا ہے اور تنقیدی سطح پر بھی کیا ہے۔ میر کا مطالعہ ہو یا مرثیے پر کام ہو، غالب کا مطالعہ ہو یا اقبال کا مطالعہ ہو یا عہد جدید کے دوسرے شعر، ان سب مطالعات میں اور پھر اپنے افسانوں میں، سوار اور دوسرے افسانوں میں، اور اپنے ناول میں کئی چاند تھے سرے آسماں اور قبض زمان میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تخلیقی تجربے میں اور اپنے تنقیدی مباحث میں بالخصوص اپنے تہذیب کے اور اپنی کلاسیکی روایت کے بڑے کاموں اور بڑے سوالات اور اپنی شعریات کے بڑے مباحث کی طرف پلٹتے ہیں اور انہیں اپنے زمانے سے ہم آہنگ کر کے دیکھنے اور اپنے عہد کے سیاق میں ان کے معنی متعین کرنے اور ان کی تفہیم کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب کے اصل قامت کا ایک بہت نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس پورے جدید منظرنامے میں اپنے تہذیبی شعور کو برقرار رکھنے اور اپنے ادب کو اپنے زمانے کے شعور سے ہم آہنگ کر کے دیکھنے کی جو غیر معمولی کاوش کی، وہ ہمیں ادب کی تفہیم کا موقع بھی فراہم کرتی ہے اور اپنی تہذیب کی تفہیم کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ فاروقی صاحب کا کام بلا شبہ متنوع ہے، اس کی بہت سی جہات ہیں، اور یقیناً یہ کام آنے والے برسوں نہیں بلکہ دہائیوں میں ہمارے ادب کے ایک روشن سنگ میل کے طور پر لوگوں کو سوچنے، پڑھنے، سوال کرنے، سوالوں کی جواب تلاش کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہے گا۔